अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फराह हाशमी और आप सबको तहे दिल से जश्न आज़ादी मुबारक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट ज़ैद हुसैन। हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं और आज सजा है ये जश्न का माहौल। स्पेशल ट्रांसमिशन पीटीवी न्यूज़ की हम सब के पाकिस्तान में। और साथ ही साथ आप देखें, हम हर साल ये जश्न मनाते हैं, हर साल उसी जज्बे के साथ उन कुर्बानियों को याद करते हैं, उन शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाकर सिर्फ एक यकीन के पीछे। जी बिल्कुल, 14 अगस्त एक पुरअज़्म कौम की फ़तह का दिन है। इस दिन बर सगीर के मुसलमानों ने मुसलसल जदोजहद और लाजवाल कुर्बानियाँ पेश करके एक आज़ाद इस्लामी फ़लाही मुमलिकत को कायम किया। और ये दिन जब भी आता है दिलों में जोश, जज्बा, हिम्मत, हौसला बढ़ जाता है। और ऐसा क्यों ना हो, ये जज्बा हमारे खून का हिस्सा है और बल्कि इस धरती पर धड़कने वाले हर दिल की मीरास है। आज पूरी कौम 14 अगस्त खुशी के साथ मना रही है। इसीलिए आज पाकिस्तान टेलीविज़न ने इस खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया है। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये जश्न सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि हमारी पहचान का है। ये जश्न इस बात का सबूत है कि कितने मुश्किलें आईं आसान हो गई और आसान होती रहेंगी, इस यकीन का जश्न है। तो चले आइए अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिनकी वजह से आज इस महफिल में चार चांद लगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले मौजूद है महमूद जाफरी साहब। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मोस्ट क्रेडिबल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट और सबसे बढ़ के अ ग्रेट पेट्रियट। जी वेलकम करते हैं सलमान गनी साहब का। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट टुडे। और हमारे अगले मेहमान बहुत ही खूबसूरत शायरा हैं, अदीबा हैं, मोहतरमा बुशरा एजाज साहिबा। खुश आमदेद बुशरा साहिबा। बहुत शुक्रिया जी। और मेरे साथ नेक्स्ट मौजूद हैं वो लिविंग लेजेंड जिनके मिली नगमे हों, गाने हों, वो पाकिस्तान की पहचान रहे हैं। प्लीज़ वेलकम करें हामिद अली खान साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, हमारे मेहमान हैं अगली, बहुत ही खूबसूरत मुहक्किक हैं, हिस्टोरियन हैं, तारीखदान हैं, फरहा मलही साहिबा। आपको खुश आमदेद। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जश्न हम सब का है। आज हम यही कह रहे हैं कि ये हम सब का पाकिस्तान है। अब वक्त आ चुका है उसे ओन करने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शो में हम शुरू करेंगे तारीख से, उसके बाद हम आएंगे आज पे और उसके बाद आने वाले कल पे। जी बिल्कुल, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं महमूद जाफरी साहब से करूँगा। आप हिस्टोरियन हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि एक अलग रियासत, एक अलग मुमलिकत का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा। इसकी बुनियादी वजह क्या थी? एक अलग रियासत क्यों बनाने की ज़रूरत महसूस हुई? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, एक बहुत लंबा सफ़र है जी। और अगर हम देखें, कायद अज़म ने एक दफ़ा कहा था कि पाकिस्तान उसी दिन मार्ज़ वजूद में आ गया था जब यहाँ पर पहला जो नॉन मुस्लिम है उसने इस्लाम कबूल किया। और ये 712 से लेकर हम देखते हैं ये सफ़र आगे बढ़ता रहता है और जो ग्रोथ ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म हम जिसे कहते हैं उसको बड़े पावरफुल बूस्ट मिलते हैं। और मैं थोड़ा सा तारीख़ में अगर के पस मंज़र में हम देखें तो अकबर के दौर में एक बड़ा ज़बरदस्त मुस्लिम ग्रोथ ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि जब दीन इलाही आया तो किस तरीके से एक ज़बरदस्त मूवमेंट शुरू हो गई कि उसमें देखें ये इस्लाम और हिंदुज़म में सिमिलैरिटीज़ वर बीइंग ड्रॉन और इस पर एक ज़बरदस्त एक एजुटेशन हुआ और मुस्लिम सेपरेटिज़म की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप। आगे चलते हैं तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी एक ऐसा वाक़या है कि जिससे सैयद अहमद ख़ान जैसे जो हमारे रहनुमा हैं उन्होंने हिंदू माइंडसेट को पढ़ लिया कि आगे चलकर वो कैसे बिहेव करेंगे अगर सिर्फ लैंग्वेज जैसे इशू के ऊपर टॉलरेंस नहीं है। अब बीच में बेशुमार वाक़यात होते हैं, देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल पे जिस तरीके से उनका एजिटेशन किया जाना और खिलाफत मूवमेंट पे किस तरीके से मुसलमानों को डिसीव करना, और उसके बाद आप देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट कितनी बायस्ड रिपोर्ट आई। लेकिन मैं समझता हूँ जो एक बहुत बड़ा जो वाक़या है वो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का 1937 से 1939 तक। यहाँ पे सही मानों में मुसलमानों ने कायद अज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत में ये चीज़ फैसला कर लिया कि गैर मुनकसिब हिंदुस्तान में रहना पॉसिबल नहीं है। देखें, वो जो ब्रीफ पीरियड ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ है, हम कहते हैं कि इट प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि कांग्रेस और हिंदू माइंडसेट खुलकर सामने आ गया।
ودیا مندر اسکیم، واردہ اسکیم اور فورسیبل کنورژن آف مسلمس کی جو کوشش کی گئی ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو ان سے جاگیرز اور پراپرٹیز چھینی گئیں اور ان کا جو جائز شیئر تھا نوکریوں میں وہ بھی ان کو ڈینائی کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے قائد اعظم اور مسلم لیگ لیڈرشپ فائنلی اس بات پر کنونس ہو گئی کہ انڈیا میں غیر منقسم انڈیا میں رہنا ممکن نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز کیسے، کیونکہ اب محمد علی جناح قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ آگے بڑھتی ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ 1938 کا کہ پہلی دفعہ محمد علی جناح کے لیے نعرہ لگا قائد اعظم، یعنی محمد علی جناح بیکیم ایک عظیم لیڈر قائد اعظم کے طور پہ جانے گئے فرام دین آن ورڈس. اور مسلم لیگ کے برانچ آفیسز ہر صوبے میں کھول دیے گئے. مسلم لیگ ایک میس پولیٹیکل پارٹی بن گئی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب لاہور ریزولوشن آتی ہے تو مسلم لیگ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اس کے بعد صرف ان کی ایک ہی سامنے منزل تھی اور مقصد تھا، وہ تھا سیلف ڈٹرمنیشن. بالکل. سلمان صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ جب شروع میں 2 نیشن تھیوری آئی تو بہت سارے لوگوں نے کہا اس کی کیا ضرورت تھی، اور اگر آج ابھی ہم 76 انڈیپینڈنس ڈے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں وہ کتنی صحیح ثابت ہوئی ہے؟ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مسلمان جو ہے مائنورٹی میں ہیں، اور آج وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس پہ آپ ضرور کہیں. شکریہ جی. بہت جعفری صاحب نے تاریخ کا تو آپ کو بتا دیا ہے. اگر آپ نے نظریہ پاکستان کی حقیقت سے واقفیت حاصل کرنی ہے تو ذرا آج کے ہندوستان پہ نظر ڈال لیں. بالکل. کیا ہو رہا ہے وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے وہاں پر کرسچنز کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ، اور کیا ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ. تو دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی ریئلٹی تھی، اور قوموں کی سیاسی تاریخ میں کچھ ایام جو ہوتے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اس پہ قومیں فخر کرتی ہیں، اور یہاں تک پہنچتی کیسے ہیں اس میں ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، ایک تحریک ہوتی ہے، ایک جدوجہد ہوتی ہے. لیکن اصل چیز جو اس میں ہوتی ہے نا، ایک کریڈیبل لیڈرشپ، وہ اسلامیان ہند کے پاس قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی، اور اس کا تصور پیش کرنے والا وہ شخص تھا جسے آج دنیا میں ہر سطح پہ سراہا جا رہا ہے. اور میں ہمیشہ افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ اقبال کو نوجوان نسل سے آگاہ کرنے کی ضرورت تھی کہ جب تک ہم اپنے نوجوانوں کے اندر اقبال یا اقبالیات کی تحریک پیدا نہیں کریں گے، وہ پاکستان جس کا خواب خود حضرت اقبال نے دیکھا تھا اور جسے پایہ تکمیل پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پہنچایا تھا. اب آ جائیں کہ یہ تصور پاکستان سے وابستگی کا اظہار اس پروگرام کے ذریعے بھی ہو رہا ہے، بالکل، تحریروں کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جذبات کے ذریعے بھی ہوتا ہے، ہمارے حکمرانوں سیاستدانوں کے پیغامات کے ذریعے بھی ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تصور پاکستان سے وابستگی کا اظہار جس طرح پاکستانی قوم کرتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں. اس لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ آج ذرا باہر نکل کے دیکھیں کہ آپ کے شہروں، دیہاتوں، قصبات، موٹر سائیکلوں پہ، دفاتر پہ، گھروں پہ، گاڑیوں پہ، ٹریکٹرز پہ پاکستانی پرچم سے وابستگی کا اظہار ہے. اصل یہ جذبہ اور ولولہ ہے، ابھی بھی وہی ایکسائٹمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے. بالکل. دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستانیت کا جذبہ جو ہے یہ اصل طاقت ہے نظریہ پاکستان کی اور پاکستان کی، اور آج کی صورتحال کے اندر اسے ہی بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں، آج کے پاکستان کی اگر بڑی ضرورت میرے سے پوچھیں یا بڑا چیلنج کیا ہے تو وہ معاشی چیلنج ہے، اور معاشی چیلنج سے نبٹنے کے لیے آپ جب تک پاکستانیت کا جذبہ بروئے کار نہیں لائیں گے اور اپنے آپ کو سیاسی، فروئی، فرقہ واریت، ان سارے تعصبات سے بالاتر نہیں کریں گے، ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے. بہت اچھی بات کی سلمان غنی صاحب نے کہ اس وقت ہمیں وہی جذبہ اپنانے کی ضرورت ہے جس طرح یوم آزادی کے وقت 1947 کے وقت قوم نے دکھایا. وہی تحریک آزادی کے وقت جو جذبہ تھا اسی کو آج بھرپور طریقے سے عوام میں، قوم میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے درمیان عظیم شاعرہ، خوبصورت شاعرہ موجود ہیں، بشرا اعجاز صاحبہ. تحریک آزادی میں خواتین نے بڑا اہم کردار ادا کیا، تو آج بھی خواتین کو چاہیے کہ اپنے تعمیری کاموں میں کس طرح اپنا حصہ وہ شامل کر سکتی ہیں. سب سے پہلے پورے پاکستان کو، ہم سب کو یوم آزادی مبارک ہو.
یہ خوش قسمت لمحہ ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں۔ آزادی کیا ہے، ہمیں دنیا میں ان تمام ممالک کی طرف دیکھنا ہوگا جو اپنی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں اور غلامی میں زندگی، ان کی نسلیں بھی زندگیاں بسر کر رہی ہیں۔ تو آزادی کی قدر و قیمت کی ابھی جہاں بات ہوئی، بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں، اچھی باتیں ہوئیں۔ باتیں ہم ہمیشہ سے بہت اچھی کر رہے ہیں، ہر سال اچھی کرتے ہیں، ہر سال جشن آزادی مناتے ہیں، مگر اب اس لمحے پر ہمارا ملک اب تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے اپنے قد کے اوپر۔ تو اس موقع پر ہمیں سوچنا ہے کہ اس آزادی کی ہمیں قدر کیسے کرنی ہے، ہمارے بچوں نے اس چیز کو کیسے سمجھنا ہے اور ہم نے انہیں کیسے بتانا ہے کہ یہ ملک جو ہم نصاب میں پڑھتے آئے، ہم تاریخ میں پڑھتے آئے، ہمیں جیسے میں ادب سے تعلق ہے میرا، تو میں نے بہت کچھ پڑھا، مجھے ادیبوں نے بتایا، شاعروں نے بتایا، امرتا پریتم نے اج آکھاں وارث شاہ نوں کہ تو قبراں وچوں بول تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول، یعنی وہ ایک لافانی نوحہ لکھ کر گئیں اس تقسیم پر، اور پھر تقسیم پر ہمارے سارے ادیبوں نے، بڑے ادیبوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں نے اس آزادی کی کیسے کیسے قیمت ادا کی۔ خواتین کے رول کے آپ سے اگر حوالے سے بات کریں تو فاطمہ جناح اور جو سارا ایک پورا ان کے ساتھ بہت سی خواتین تھی اس وقت، سب سے پہلی وہ خاتون تھی، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، جنہوں نے ادھر گورنر اس پہ جھنڈا لہرایا تھا۔ تو عورتوں نے اس میں بہت رول ادا کیا، اور پردہ نسوانیت اپنی برقرار رکھ کے، کیونکہ اس زمانے کا ماحول فرق تھا، معاشرتی ہمارا سماجی ڈھانچہ فرق تھا اس وقت، غیر منقسم ہندوستان میں مسلمان ویسے تھوڑے کمزور پوزیشن میں تھے، تو اس وقت ہماری عورتوں نے اس سے جد و جہد میں خود حصہ لیا، اپنے بچوں کو تیار کیا، اپنے گھر والوں کو بھیجا، کیونکہ یہ یاد رکھیں جب تک گھر کی عورت کسی کاز کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ کاز آگے نہیں بڑھتا، اس گھر کے مرد حصہ نہیں لے سکتے۔ تو ہمیں عورتوں کا ہمیشہ سے ہم نے سراہا ہے آزادی کی اس جد و جہد میں، اور اب بھی ایون اس وقت میں سمجھتی ہوں عورت کا رول بہت اہم ہو چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اپنی نسلوں کو بتانا ہے، اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ یہ آزادی کیسے ملی تھی۔ یہ ہم نے بہت بتایا ہے، یہ ہم نے بہت سنا بھی ہے، ہم نے پڑھ بھی لیا، اب بتانا ہم نے آگے کیسے جانا ہے، اس ملک کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کے نظریے کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور جس نظریے پر یہ قائم ہوا تھا اس کو قائم رکھنے کے لیے، اور اس کو نہ صرف قائم رکھنا بلکہ آگے بھی بڑھانا۔ بالکل، بہت خوبصورت بات کی، اور اسی کے ساتھ ہماری ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا۔ آج جب ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اس کی پہچان کی بات کر رہے ہیں، تو ہماری جو نئی نسل ہے، ہمارے نوجوان ہیں، وہ کس طریقے سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ وہ آج بھی ایسے نوجوان اس ملک میں زید موجود ہیں جو باہر نہیں جانا چاہتے اپنے اچھے فیوچر کے لیے، وہ پاکستان کا نام اپنے ساتھ روشن کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا میں اپنا ٹیلنٹ دکھا کے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں رابعہ امجد، گولڈ میڈلسٹ ایتھلیٹ۔ تھینک یو سو مچ رابعہ، یہاں آنے کا بہت شکریہ۔ اور خان صاحب، آپ سے میرا ایک بہت انٹرسٹنگ سوال ہوگا۔ ایک زمانہ تھا جہاں پہ کچھ بھی کوئی جنگ ہونے والی ہوتی تھی یا 14 اگست کے موقع پر کیا خوبصورت ملی نغمے بنتے تھے، نیشنل سانگ بنتے تھے۔ کیا آج کے زمانے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے ہماری نسل کو وہ دوبارہ سے جیوے پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا پاکستان کے لیے؟ ہاں بالکل، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس وقت بہت ضرورت ہے، جو پہلے ہو چکا ہے وہ اب نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک سب کو پتہ ہے کہ بہت قربانیوں سے، بڑی مشکلوں سے یہ بنا ہے۔ اپنا گھر دیا قائد اعظم صاحب نے، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ حالانکہ مجھے جیسے کافی ملکوں نے آفر کی ہمارے پاس آ جائیں، تو میں نے انکار ہی کیا کہ نہیں، ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے، کیونکہ اس ملک نے ہمیں عزت دی ہے، ہمارے پورے گھرانے کو دی ہے، اور یہ ایوارڈ دیے ہیں، میرے بڑے بھائیوں کو ایوارڈ دیے، انہوں نے ملی نغمے گائے ہیں جو ابھی تک پورا زمانہ گا رہا ہے۔ میں بھی نئے بنا رہا ہوں، وہ بھی میں پیش کروں گا۔ ابھی تو
میرے بھائیوں نے ایسے نغمے گا دیے کہ وہ ہی نہیں ختم ہو رہے. نہیں یہ بہت ہمارے پلیٹ فارم پہ آپ نے ہمیں ایک تھوڑی سی نا خوشی دے دی یہ سن کے کہ ہمارے پاس اور خوبصورت ملی نغمے آئیں گے آپ جیسے لیونگ لیجنڈ کی آواز میں. اچھا ایک جیسے ابھی آپ نے کہا اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ بہت سارے ممالک نے آپ کو آفر کی کہ آپ ان کے وہاں پہ چلے جائیں, تو ایک تھوڑا بہت چارم تو ہوتا ہے نا اچھے فیوچر کے لیے. چھوڑو پاکستان میں تو لوگ اپنے لیجنڈز کو ہی رسپیکٹ نہیں دیتے, چلو چلتے ہیں دوسرے ملک, تو کس طریقے سے وہ اچھا سوال آتا تو ہے ذہن میں, لیکن کیا کرے یہ ملک پیارے اس طرح ہے کہ یہاں سے یہی چیز یہ وطنیت. جی بالکل خان صاحب کیا ہی خوبصورت بات کی ہے. یقیناً یہ ملک 100 سالہ غلامی کی سیارات میں شمع جلانے والوں کا حاصل ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے درمیان ہسٹورین موجود ہیں فرا ملہی صاحبہ. آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ کہا جاتا ہے کہ آغاز میں قائد اعظم نے کانگریس کو جوائن کیا, پھر ان سے مایوس ہو کر آپ ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر مکمل طور پہ انگلستان چلے گئے, لیکن قائد علامہ اقبال انہیں بار بار خط لکھ کر وطن واپس آ کر مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے, مسلمانوں کی اس تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے دعوت دیتے رہے. تو قائد کے اندر ہی وہ کیا خوبیاں تھیں جو اقبال کو نظر آئیں جو آج ہم اپنے لیے اور حکمرانوں کے لیے رہنما اصول ان کی شخصیت سے آخذ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی. میں بات کرنا چاہوں گی قائد اعظم کے حوالے سے. اگر دیکھا جائے تو کانگریس کو جوائن کرنا جو تھا وہ اس وقت کی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جو کہ یہ بیان کری تھی کہ ہندو اور مسلمان دونوں کو وہ جو ہے ان کے رائٹس لے کے دے گی. لیکن بہت جلد آئی تھنک قائد اعظم کی یہ دور نظری تھی کہ انہوں نے اس چیز کو پہچان لیا کہ کانگریس ہندوؤں کے تحفظات کے لیے تو کام کر سکتی ہے لیکن مسلمانوں کے لیے کام نہیں کری. اسی لیے یہ وجہ تھی کہ قائد اعظم ایک طرح سے بددل ہو گئے تھے ہندوؤں کی اس پالیسی کی وجہ سے جو کانگریس میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ گئے. اور جو علامہ اقبال کی جو روشن نظری جس کی بات آپ نے کی ہے, تو میرے خیال میں قائد اعظم کے اندر ایک وہ جو محب الوطنی تھی, ایک ڈیڈیکیشن تھی وطن کے لیے, قوم کے لیے, اور آنیسٹی جو ان کے اندر موجود تھی, یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ایک لیڈر کو بہت ممتاز بناتی ہیں. سلمان غنی صاحب نے جیسے بات کی کہ ایک شخص کے اندر یہ تینوں چیزیں جمع ہو جانی کہ جغرافیائی حالات بھی بدل دے اور ایک نیا ملک بھی لا دے اور ایک نئی ساری چیزیں جو پیدا کرے, تو یہ ایسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور اس لیے جو قائد اعظم نے اس وقت دیکھیں 1929 میں جب عورت کو پہلی دفعہ ووٹ کا حق ملا تو 34 میں قائد اعظم نے کہا کہ عورتوں کو کہ آپ اپنی سیاسی پارٹی بنائیں. تو انہوں نے اس وقت یہ چیز سمجھ لی کہ جہاں پھر مردوں کا سیاست میں آنا ضروری ہے اور ملک کے لیے آگے بڑھنا ضروری ہے, اس کے لیے عورتوں کا وہاں پر شامل ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد پاکستان جب بنا تو پاکستان بننے کے بعد اس سے پہلے مسلم لیگ کا ایک فیمیل ونگ بھی جو بن گیا تھا, اور بننے کے بعد انہوں نے یہ عورتوں کو یہ بات کہی کہ سب سے عظیم ذمہ داری اگر کسی پر آتی ہے اس کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے تو وہ عورتوں پر آتی ہے, کیونکہ آپ کل کے مستقبل کی ماں ہیں. آپ نے آنے والی نسل کی پرورش اس طرح سے کرنی ہے کہ ایک بہترین مسلمان اور ایک بہترین شہری جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہو. تو یہ ایک دور نظری ہے ان کی جس کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے یہ کہا. اور قائد اعظم کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ جس کو کہنا چاہیے کہ کبھی بھی انہوں نے مفاہمت کی بات جو ہے وہ کرتے رہے, لیکن دوسروں کے رائٹس کو غصب کرنے کی بات کبھی نہیں کی. بہت ساری ایسے نوجوان ہیں رابعہ جیسے, کیونکہ رابعہ میرا نیکسٹ سوال بھی آپ سے ہی ہوگا کہ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا نیشنل لیول پہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے؟ بچپن سے ہی مطلب شوق تھا کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا, اور پھر میرا اسی میں ہی مطلب جاتے جاتے مجھے لائک اسی ایم کو لے کے جاتے جاتے ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا, مطلب لائک باڈی کے اندر کہ ایک خون جو ہے نا وہ جوش مارتا تھا کہ نہیں یار مجھے اپنے لیے نہیں اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا. تو لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ کیا کرنا ہے, کیا رکھا ہے, جاؤ باہر ایجوکیشن حاصل کرو؟ آئی تھنک مجھے ان سب کا تھینکس کہنا ہے جنہوں نے مجھے نیگیٹو باتیں کی. اگر وہ لوگ نیگیٹو باتیں نہ کرتے تو میں آج شاید آپ لوگوں کے سامنے نہ ہوتی, میں اس جگہ پہ نہ ہوتی, اس مقام پہ نہ ہوتی, اور شاید وہ جو میڈل لینے کا ایک جذبہ, پاور اور فیلنگ ہوتی ہے شاید وہ بھی نہ لے سکتی. اور یہ سب تھینکس ان سب نیگیٹو لوگوں کا جنہوں نے مجھے یہ باتیں کی. وہ جذبہ بتائیں جب آپ جیتتے ہو اور ساتھ آپ کے نام سے نہیں بلکہ پاکستان سے آپ کو پہچانا جاتا ہے.
जब आप मेडल ले लेते हो ना, मतलब लाइक जीतने की जर्नी तो एक होती है, लाइक आप पेनफुल होती है, लोगों की बातें होती हैं, आपके अपने रिलेटिव्स बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाते हो, जाकर जब आप जीतते हो और मंच पे जाने से पहले पाकिस्तानी तराना पड़ा जाता है, Exactly. और वो तराना जब चल रहा होता है, सब आपके मतलब लाइक आपके हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती Goosebumps है, आ जाते हैं। गूस बम्प्स आ जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू खुद ब खुद जारी हो जाते हैं, और वो फीलिंग्स में वर्ड्स में बयान ही नहीं कर बिल्कुल, और इसी बात पे उस कैफियत को फील करने के लिए खान साहब आपसे खूबसूरत मिली नगमे की गुजारिश होगी। मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशान, मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अज़मतों की ज़बान, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मेरे दहकां यूं ही हल चलाते रहे, मेरे दहकां यूं ही हल चलाते रहे, मेरी मट्टी को सोना बनाते रहे, गीत गाते रहे मेरे शोला बदन, गीत गाते रहे मेरे शोला बदन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मेरी सरहद पे पहरा है ईमान,
آپ سب کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، اور آج ہے جشن منانے کا دن. اور اب میں اپنے مہمانوں سے سوال کروں گی کہ یہ ایک آئی تھنک جب میں بچی تھی یا آپ لوگ جب بچپن کی 14 اگست کی بڑی ہو گئی ہیں. ویسے بڑا ہونا نہیں چاہیے ہر انسان کو. وہ کہتے ہیں پاکستانی بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آئی تھنک ہر کسی کو اپنے اندر کا بچہ اسپیشلی 14 اگست والے دن ضرور جگا کے رکھنا چاہیے. تو اب ہم تیاریوں کی بات کرتے ہیں. پہلے 14 اگست کی تیاریاں ہوتی تھیں، کچھ ہو نہ ہو جھنڈیاں ضرور لگتی تھیں. تو سلمان صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کی بچپن کی کس طرح سے آپ جشن مناتے تھے 14 اگست والے دن؟ ایکسائٹمنٹ کیا ہوتی؟ دیکھیں، اصل چیز یہی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ پاکستان کی اصل طاقت ہے. اور اس طاقت کو اب آپ نے بروئے کار لانا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، امن کے لیے، خوشحالی کے لیے، جو آج کی ضرورت ہے. بچپن کی جہاں تک بات ہے، میرا خیال اس وقت جذبہ بہت زیادہ ہوتا تھا زبردست. آج کے مقابلے میں. کہ اس وقت کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں پر پرچم نہ لگتا ہو. کوئی بچہ، جوان، ایون کہ مجھے یاد ہے کہ تانگے والے جو تھے نا، انہوں نے بھی بیج ضرور لگایا ہوتا تھا، ساتھ جھنڈا لگا ہوتا تھا. کہ یہ جذبہ ولولہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل طاقت بھی یہی ہے. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ جشن کی بار بار بات کرتے ہیں نا، تو جشن جو ہوتا ہے وہ دراصل اسے آپ نے یوم عزم کے طور پہ بھی لینا ہوتا ہے، یوم عہد کے طور پہ بھی لینا ہوتا ہے. عہد کس بات کا؟ کہ جو بنیاد تھی پاکستان کی، اس عہد کا کیا ہم پاس کر رہے ہیں؟ کیا وہ جو پاکستان کو اسلام کا ایک قلعہ بنانا تھا، اسلامی تعلیمات پہ اثر انداز ہونا تھا، دنیا کے سامنے ایک ایسا نمونہ پیش کرنا تھا. دیکھیں، پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ نظریاتی بنیادوں پہ مملکت وجود میں آئی ہے. اور کیا ہم اپنی اساس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں؟ اور عزم کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے. پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے. دیکھیں، کون سی قدرتی ایسی نعمت ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہے؟ آپ کے پاس کتنے موسم ہیں، پاکستان کے ویجیٹیبلز، پاکستان کے فروٹس کا میں دنیا میں گیا ہوں، ان کا کوئی جواب نہیں. جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ خدا را اقبال کو نوجوانوں میں لے کے جائیں. آج ہمارے سلیبس کے اندر ذرا اٹھا کے، میں محترمہ سے بلکہ بریک میں سوال کرنے لگا تھا، کیا ہمارے سلیبس میں پاکستانیت موجود ہے؟ کیا ہم اقبال کا جو اصل پیغام تھا وہ اپنی نوجوان نسل میں پیدا کرنے میں، اسے ہم آہنگ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کہ اقبال ایک ایسا شاعر ہے، وہ جو ابھی حامد علی خان صاحب نے جس طرح جذبات پیدا کیے ہیں، کہ وہ شخص ایک وقت میں تو کہتا ہے کہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. پھر ایک وقت آیا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. آج کا پاکستان نیوکلیر پاکستان ہے. پاکستان نے تا قیامت رہنا ہے. ہمیں صرف پاکستانی بننا ہے. اور جیسے ابھی محترمہ نے ایک پنجابی کا شعر، کہ وہ کسی نے کہا ہے کہ سندھی نہیں تو کچھ بھی نہیں، افغان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہتے ہیں کچھ لوگ بلوچستان نہیں تو کچھ بھی نہیں، پیارا ہے پنجاب مجھے بھی، لیکن دنیا والوں سے کہتا ہوں یہ بات کہ پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبردست زبردست. سلمان غنی صاحب نے بہت ہی خوبصورت نقطہ اٹھایا کہ علامہ اقبال نے نوجوانوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قوم کا روشن مستقبل اس کے نوجوان ہوا کرتے ہیں. تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اپنے محمود جعفری صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آج کے دور میں ہم کس طرح پاکستان کی تعمیر میں نوجوانوں کو موبلائز کر سکتے ہیں؟ آپ کا کوشچن بڑا زبردست کوشچن ہے. دیکھیں، اگر ہم قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی اگر سپیچ پڑھ لیں، اور ہمارے سلیبس میں سمجھتا ہوں کہ میٹرک اور بلکہ اس سے نیچے بھی یہ اس کا لازمی حصہ ہونا چاہیے. ہم بات کرتے ہیں جی گڈ گورننس کی اور پرنسپلز آف اسٹیٹ کرافٹ کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اس وقت انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جو برائبری، بلیک مارکیٹنگ، نیپوٹزم، جابری اور ان چیزوں کو یہ ایک بری طریقے سے معاشرے کو کھا رہی ہیں. تو ایڈوائز دی تھی ہمارے پارلیمنٹیرینس کو. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے وہ خطاب تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی تاریخی خواب ہے. ایک لفظ اس کا پڑھنے والا ہے، ایک جملہ ایسا ہے کہ اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. تو وہ تھا قائد اعظم کا ویژن. اور میں سمجھتا ہوں آئیڈیالوجی آف پاکستان کو بھی ہم دیکھیں تو ہم اس کو 2 حصوں میں بھی تقسیم کریں کہ 47 تک مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قوم ہیں، ان کے کسٹمز اینڈ کیلنڈرز.
ان کے سوچ کا طریقہ اور تمام رہنے سہنے کے طریقہ بالکل فرق ہے، اور بالکل اس بیس پہ ہم نے اپنا کیس جیتا. لیکن پاکستان بننے کے بعد آئیڈیالوجی آف پاکستان وہی ہونی چاہیے تھی جو قائد اعظم کا ویژن، قائد اعظم کا جو خواب ہے، جو اور اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اپنی زبردست جو اسپیچ ہے 11 اگست کی ہم بات کریں. اور یہ کیسے ہوگا جی آج کے دور میں آپ کا سوال؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم، ایجوکیشن. ہم ایک چیز یہاں پہ تھوڑا اگنور یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان موومنٹ میں علی گڑھ موومنٹ کا بہت ہی اہم کردار تھا. جی بالکل. تو کہا جاتا ہے کہ علی گڑھ موومنٹ نہ ہوتی تو شاید پاکستان بھی نہ بنتا. جنہوں نے وہاں پہ پڑھا، دیکھیں بیسکلی تو اس کے تھرو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے نشاط ثانیہ میں ایک زبردست رول اور کردار ادا کیا. جنہوں نے وہاں پڑھا وہ اب کانگریس سے اور برٹش کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے تھے. کانفیڈنٹ ایجوکیٹڈ یوتھ. اور آج ہمارا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اٹ ہیز بین اے لو پرائرٹی ایریا فار دا سکسیسو گورنمنٹس ان پاکستان. کوئی ایک گورنمنٹ کا نہیں، سب نے اپنا اپنا اس میں کردار ادا کیا. اور اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور ایتھلیٹ نے. ویلکم یاسر سلطان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا، اور اس سے آپ سے بھی گفتگو جاری رہے گی، لیکن اب آئی تھنک زید میں سننا چاہتی ہوں بشرا صاحبہ آپ سے کوئی خوبصورت سے اشعار پاکستان کی محبت، پاکستان کے جذبے سے. یہ ملک اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی جتنی بھی قدر کی جائے وہ کم ہے. اسی کے اوپر چند اشعار میں آپ کو پیش کرتی ہوں. دل سے دل کی باتوں کا رابطہ تو ہوتا ہے، دل سے دل کی باتوں کا رابطہ تو ہوتا ہے، باہمی محبت کا سلسلہ تو ہوتا ہے، بے شمار آزادی بے کنار آزادی، بے شمار آزادی بے کنار آزادی، شاعروں کے خوابوں کا کچھ صلہ تو ہوتا ہے. ایک دن یہ حاصل ہے زندگی ہماری کا، ایک دن یہ حاصل ہے زندگی ہماری کا، ایک دن میں صدیوں کا فائدہ تو ہوتا ہے. اور ساحل تمنا سے موج موج ملتی ہے، ساحل تمنا سے موج موج ملتی ہے، عشق کے سمندر میں ڈوبنا تو ہوتا ہے. اور سبز رنگ پرچم کو آندھیوں سے لڑنا ہے، سبز رنگ پرچم کو آندھیوں سے لڑنا ہے، اور اس لڑائی میں معجزہ تو ہوتا ہے، اور اس لڑائی میں معجزہ تو ہوتا ہے. سرزمین چاہت میں پھول جیسے چہرے ہیں، سرزمین چاہت میں پھول جیسے چہرے ہیں، چاند جب چمکتا ہے آئینہ تو ہوتا ہے، اور ماؤں جیسی شفقت سے پھر سمیٹ لیتی ہے، ماؤں جیسی شفقت سے پھر سمیٹ لیتی ہے، دیس کی فضاؤں میں حوصلہ تو ہوتا ہے. ہم کہیں بھی ہوں بشرا پر بھلا نہیں سکتے، ہم کہیں بھی ہوں بشرا پر بھلا نہیں سکتے، خون اور مٹی کا ذائقہ تو ہوتا ہے، خون اور مٹی کا ذائقہ تو ہوتا ہے، دل سے دل کی باتوں کا رابطہ تو ہوتا ہے، باہمی محبت کا سلسلہ تو ہوتا ہے، بے شمار آزادی بے کنار آزادی، شاعروں کے خوابوں کا کچھ صلہ تو ہوتا ہے. واہ، بہت خوب، بہت خوب. اسی کے ساتھ یاسر میرا آپ سے سوال ہوگا. ابھی آپ سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ایک ایتھلیٹ گولڈ میڈلسٹ موجود تھی کہ یہ جو جذبہ ہے پاکستان کا اور دوسرے ملک میں جا کر کے اس کو ریپرزینٹ کرنے کا بہت خوبصورت ہے، لیکن کتنا مشکل ہے وہ ٹریننگ کا سیشن، اور پھر کبھی کبھی آپ ہمت چھوڑنے لگتے ہو، بٹ پھر پاکستان کا جب آپ سوچتے ہو، وہ اچیومنٹ کا سوچتے ہو جہاں پہ آپ کا جھنڈا، آپ کا قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، گایا جاتا ہے محفل میں، تو وہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہو آگے بڑھنے کے لیے؟ میم میں بتاؤں گا کہ میں نے جب شروع کیا نا، بھائی میرے بڑے پلیئر تھے تو ان کو دیکھ دیکھ کے تھوڑا تھا کہ میں بھی سپورٹس کروں اور میں جیتوں. تو پہلے دن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جب میں نے گیم سٹارٹ کی تو میرا ایک ہی ارادہ تھا کہ میں پاکستان بلیزر یہ پہنوں گا. مطلب کرکٹ ٹیم کو دیکھتے تھے نا پاکستان کٹ پہنتے ہیں، تو یہ جذبہ تھا کہ میں نے پاکستان کٹ پہننی ہے سب سے پہلی چیز. تو اس کے لیے مجھے 6-7 سال لگ گئے یہ کٹ پہننے میں. میں نے جونیئر پہنی پہلے 2016 میں، تو اس ٹائم پھر یہ فیلنگ آئی کہ نہیں جی یہ جونیئر ہے بچوں کا، تو اب مجھے سینئر جانا ہے. تو 17 میں سینئر پاکستان کے لیے کھیلا، تو انفارچونیٹلی میں نہیں جیتا ادھر. تو
اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ جی نہیں جی اب میں نے جیتنا بھی ہے پاکستان کے لیے. اوبیسلی ہم محنت اس لیے کرتے ہیں تو ہمیشہ جیتتے ہیں. بالکل. تو ہار کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو کے آپ اس مقام پہ پہنچتے ہو کہ جب آپ پاکستان کا نام روشن کرتے ہو. جو ابھی ریسنٹ میں نے تھائی لینڈ میں جو پاکستان ایشین چیمپئن شپ ہوئی ہے اس میں پاکستان کا پہلا میڈل لیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں, تو جیولن تھرو کا. تو اس کے لیے اس ٹائم جو فیلنگ ہوتی ہے وہ آپ لفظوں میں تو نہیں بتا سکتے, لیکن یہ ہے کہ آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہو. آپ کتنے سالوں کی محنت اس ٹائم رنگ لا رہی ہوتی ہے کہ اس ٹائم جو آپ کی فیلنگز ہے وہ ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اور علامہ اقبال نے نوجوانوں کے لیے بھی تو یہی فرمایا ہے, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں ہسٹورین ہیں فرح ملہی صاحبہ. آپ بتائیے گا کہ یوم آزادی ہر مرتبہ خوشی کا پیغام تو لے کر آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود احتسابی کا بھی درس دیتا ہے. آج کے دن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس وطن کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور ابھی کیا کرنا باقی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں رہنمائی فرمائیے گا. جس طرح اقبال نے کہا ہے, صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. تو زندہ قومیں تو ہر لمحہ اپنا احتساب کرتی رہتی ہیں. تو آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں کیا پیغام آپ دیں گی؟ میرے خیال میں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں دریا ہیں, سمندر ہیں, میدان ہیں, پہاڑ ہیں, اور برف پوش ہمارے پہاڑ موجود ہیں, ہمارے پاس وادیاں ہیں. تو اگر کچھ بھی نہیں ہم کرتے, ہم اپنے وسائل کی بات کریں تو ہم اپنے ٹورزم کو ہی لے کے آگے چلتے ہیں. تو ایسے ایسے ملک دنیا میں موجود ہیں جن کی صرف اکانومی جو ٹورزم سے بہتر ہو گئی. تو ہم جس کو کہنا چاہیے نئی آنے والی نسل کے اندر ہر سال جب ہم 14 اگست سیلیبریٹ کرتے ہیں کالجز کے اندر, اس دفعہ تو ہم 2 دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں, 13th اینڈ 14th بوتھ. تو جس چیز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایک ہی بات کرتے ہیں. اقبال کا وہی شعر ہے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو نوجوان مسلم جو ہے ایکچوئل اس کے لیے سب سے بڑی سوچنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ میری قوم کا مستقبل ہے. ہم ان کے اندر یہ روح پیدا کر رہے ہیں کہ یہ جو وطن ہے یہ ہے تو ہم ہیں. وطن کی سالمیت کے ساتھ ہماری سالمیت ہے. ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, ہم پاکستانی دوسرے درجے کے شہری ہوں گے, ہم پہلے درجے کے شہری صرف پاکستان کے اندر رہ کے ہو سکتے ہیں. میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. دل تو نہیں کر رہا اس جشن کو, اس کانورسیشن کو یہاں روکنے کا, لیکن کیا کریں, وقت ہے, وقت نے ختم ہو جانا ہے اور بہتر وقت نے بھی آنا ہے. اسی طریقے سے پاکستان پہ آج بہت ساری مشکلیں ہیں زید, لیکن یہ امید ہے کہ جس نے پاکستان, جس رب نے ہمیں پاکستان دیا ہے, وہی رب اس کو اور خوشحال بھی کرے گا. کیونکہ پاکستان تو ہمیں صرف ملا تھا 1947 میں, بنانا تو ہم نے ہے. جی بالکل, ہم نے ہی اس کو سنوارنا ہے. یہ اپنا گھر ہے, اسی گھر کو ہم نے خود جو ہے بہتر سے بہتر, عظیم سے عظیم تر بنانے کی پوری کوشش کرتے رہنا ہے. جی, اس زمین سے محبت ہماری فطرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ فرض ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے. ساتھ ہی ساتھ جاتے جاتے خان صاحب سے ایک خوبصورت اور ملی نغمے کی گزارش.